अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू यमन इवा नॉवेल्स। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा की कलम से तहरीर करदा नावल शहजादे कशीरिया की 13th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब लेकर चलते हैं आपको आज की एपिसोड की जानिब। असाविर फटी फटी आंखों से समा को देखती जा रही थी। वो फिर से मछलियों को खुराक खिलाने लगी। यानी उसे अब फर्क नहीं पड़ता था किसी से भी शादी हो। हाम नहीं मिला तो कोई भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता था। उसने इनकार नहीं किया। वो जानती थी हाम कशीरिया को एक दिन लौट आना था और उसको किसी दूसरी औरत के साथ देखने की जो अजियत थी, उसे बेहतर था वो उसका कभी सामना ना करती। असाविर को यकीन नहीं आया। समा जैसी मर्जी की मालिक ऐसे सर झुकाने की बात कर रही थी। वो तब से अब तक सदमे में ही थी। हबीबा ने उसे स्टैचू बना देखकर सर झटका और वहां से चली गई। पैरी भी उसे तंग करता उसके पीछे जा चुका था। असाविर, आजकल तुम बहुत फारिग से नजर आने लगी हो। क्या हुआ, मेरी ज़रूरत रहने लगी है क्या? शाम की शोख आवाज़ पर भी उसने सर नहीं उठाया था। वो चौंक गया। हैरत से उसे देखता उसके करीब आया। इतनी उदास बैठी थी, हालांकि उन दिनों जब से कसरे कशीरिया में समा और आबिस के रिश्ते की बात चल रही थी, सब खुश और मुतमईन थे। समा भी संजीदा थी, अपनी उदासी जाहिर नहीं की। ऐसे में असाविर का उदास होना उसे हैरान कर रहा था। साम, समा सब अच्छे लड़के ले लेती है, पहले हाम और अब आबिस। मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई अच्छा लड़का पसंद ही नहीं करता। शादी कैसे होगी मेरी? वो अफसुर्दगी से साम को देखती बोल रही थी। उसे झटका लगा। असाविर ने तो शादी को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया था। और सदमा ये था कि उसे हाम नजर आया। उसके बाद आबिस भी। उसने साम को क्यों नहीं सोचा था? तुम्हें शादी की जल्दी क्या है? साम उसके सामने बैठता नरमी से सवाल करने लगा। उसका रुखसार थपथपा कर उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। वह सर्द आह भरकर उससे लगकर बैठ गई। साम ने उसकी हरकत पर खामोशी इख्तियार कर ली। जल्दी नहीं है। शादी तो आराम से कर लूंगी, मगर मुझे लाइफ पार्टनर जल्दी ढूंढना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से अच्छे लड़के मिलते हैं। मैं उन जैसा कहाँ ढूंढूंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी साम? वो परेशानी से बोलती उसके कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। उसी से पूछ रही थी कहाँ जाए जो उसे अपनी पनाहों में रखना चाहता था। वो आह भरता ढीला सा होकर बैठ गया। तुम यहीं रहो, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? वो तिरछी नज़र उस पर डालते हुए बोल रहा था। उसे हर मुश्किल हर परेशानी में साम का सहारा दरकार था। फिर भी यहाँ वहाँ भागने की कोशिशें नहीं छोड़ती थी। तुम चाहते हो कि मैं शादी ना करूं। तुम्हारी जब बारी आएगी तो मुझे देखोगी भी नहीं और जल्दी से अपनी जोजा ले आओगे। वो खफकी से उसे घूरते हुए बोल रही थी। सुरमई आंखों में नाराजगी का एक जहान आबाद था। वो बेख्तियार हंस पड़ा। कहीं ना कहीं असाविर को ये परेशानी सताती थी कि शाम की शादी हो जाएगी और वो रह जाएगी। मैं वादा करता हूँ, मैं शादी करने से पहले तुम्हें देख लूंगा। अगर तुम ये चाहती हो तो मैं करूंगा। हम दोनों यहीं रह लेते हैं, ऐसे ही। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। साम ने अपने मखसूस शोख नर्म से लहजे में उसे यकीन दिलाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या अब तुम्हारा खौफ दूर हुआ कि तुम अकेली रह जाओगी? साम ने उसके सुरमई आंखों में देखते हुए सवाल किया। असाविर एकदम हल्की फुल्की सी हो गई। सर हिलाती मुस्कुराने लगी। फिर तुम याद रखना कि अगर मैं कह दूं तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना, ठीक है? वो अचानक ख्याल आने पर फरमाइश करने लगी। साम बिन नौफिल को और क्या चाहिए था? वो उसके खौफ को समझ रहा था। उसकी फिक्र उसे खूब समझ आई थी। वो डर रही थी साम किसी और का हो जाएगा और वो उससे पहले खुद किसी और की हो जाना चाहती थी। वो उसे जवाब देने के बजाय हंसता जा रहा था। मतलब तुम बस मुझे बहला रहे थे? असाविर होंठ लटकाती फिर से अफसुर्दा होने लगी। सामने हंसी दबाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। फिर उसका नाजुक हाथ थाम कर नरमी से दबाता वो उसे अपने सामने कर गया। ना मैं तुम्हें बहला रहा हूँ और ना झूठ बोल रहा हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ना तुम्हें अच्छे लड़के ढूंढने की ज़रूरत है। साम ने उसका सर थपक कर मोहब्बत से यकीन दिलाया। असाविर मुतमईन हो गई। फिर ना आबिस का गम रहा, ना समा के मान जाने का।
اس کا اصل خوف سام کا ساتھ چھوٹ جانا تھا، اور وہ یہ بات ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیکا 2 دن سے فلیٹ میں بالکل اکیلی تھی۔ حام کا شیریا دبئی گیا ہوا تھا اور بتا کر گیا تھا کہ اس کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ جانے سے پہلے فریج میں بریڈ، جیم، بٹر، دودھ، انڈے اور فروٹس کا ڈھیر لگا چکا تھا، اور مطمئن تھا کہ اس پر اتنا سامان کچھ دن کے لیے کافی ہوگا۔ بیکا کو بھی یہی لگتا تھا، لیکن کیا حام بھول چکا تھا کہ اسے سرخ رنگ سے مسئلہ ہوتا تھا؟ کیا وہ یہ احتیاط بھلا چکا تھا؟ بیکا کچن میں کیسے جا سکتی تھی؟ وہ اس رنگ سے جس کیفیت میں چلی جاتی تھی، اس حالت سے اکیلی کیسے لڑ سکتی تھی؟ اس نے حام کو بتانا چاہا کہ وہ اکیلی رہنے سے خوفزدہ تھی۔ اسے اپنی کھڑکی پر اب بھی اکثر کھٹکا محسوس ہوتا تھا، اور اب بھی اپنے کمرے کی چھوٹی سی ٹیرس پر سایہ محسوس ہوتا تھا، مگر وہ اس کے بتانے پر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے بیکا نے کوئی مذاق کیا ہو۔ پھر اس کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیکا حیرت زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی تمہاری طبیعت بگڑتی ہے، یا یہ بھی ایک بہانہ ہے میری ہمدردی سمیٹنے اور یہاں اپنا اسٹے بڑھانے کا؟ اور مجھے بتاؤ، کیا جب تم اپنے کاروبار کے لیے ان مردوں سے ملتی ہو تو انہیں سرخ رنگ سے محتاط رہنے کا بولتی ہو، یا تب آنکھیں بند کر لیتی ہو؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، سرد لہجے میں۔ اجنبی سی سبز آنکھیں اس پر ٹکی تھیں، اور ایسے سرخ جیسے ان سے ابھی خون نکل آئے گا۔ بیکا سہم کر پیچھے ہوئی تھی، پھر آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ کیسا کاروبار اور کن مردوں کا ذکر کر رہا تھا؟ وہ سوال بھی نہیں کر پائی تھی۔ اور اب تم یہاں رہ رہی ہو تو میری غیر موجودگی میں کچھ ایسا ویسا مت کرنا کہ ارد گرد کے لوگ مجھے کال کر کے تمہاری شکایت لگائیں اور مجھے پریشانی میں واپس بھاگنا پڑے۔ اس فلیٹ کی حد میں تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، بس میرے روم میں مت جانا۔ وہاں تم نے کہیں بھی ریڈ کلر دیکھ لیا تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ سب سچ بھی ہے یا ڈرامہ ہے، مگر مجھے اپنے روم میں میس نہیں چاہیے۔ اس نے جانے سے پہلے اسے سختی سے ہدایت دی تھی، اور بیکا کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پریشانی بھی ہوئی، نہ جانے وہ اتنا روڈ کیوں ہو گیا تھا۔ پہلے بیزار ہوا، اکتایا رہا، اور پھر اچانک روڈ سا ہو گیا تھا۔ حام کشیریا کا اس کے ساتھ کچھ دن پہلے تک کا رویہ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال رکھتا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیکا کو اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ابھی کچھ کھلنے ہی لگی تھی کہ وہ بیزار ہو گیا۔ بس ایک بار بتایا تھا کہ اسے میکا ملی تھی، اور میکا نے نہ جانے ایسا کیا بتایا تھا کہ وہ اتنا بدل گیا تھا، بلکہ کئی بار یہ بھی جتایا کہ وہ اس جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی اہم نہیں رکھ سکتا۔ بیکا یہ سوچ سوچ کر شرمندہ تھی کہ شاید اس جیسے سے مراد پاگل لڑکی تھی، مگر نہیں، اس کا بدلتا رویہ کچھ اور ظاہر کرتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہنا چاہتا تھا وہ۔ خیالوں میں کھوئی بیکا اچانک ڈور بیل پر چونک گئی۔ ایک دم خیال آیا کہ شاید وہ نخریلا مغرور شہزادہ لوٹ آیا تھا۔ وہ تیزی میں کمرے سے نکلی اور جا کر ڈور ان لاک کر دیا، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ گیبی، تم؟ وہ ہراساں سی اسے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک سامنے چلا آیا تھا، وہی اول جلول حلیہ اور وہی بےتاب نظریں جو ہر بار ملنے پر بیکا پر ٹکی رہتی تھی۔ وہ اتنی پریشان ہوئی کہ دروازہ بند کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ میں کچھ ویک پہلے یہاں 7 والے فلیٹ میں شفٹ ہوا ہوں، میکا نے تمہارا بتایا تھا۔ بیکا، میری بات سنو۔ مجھے میکا نے سب بتا دیا ہے، بٹ مجھے اس پر بالکل ٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ تم پیسے کی خاطر کسی کو پھنسا کر اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، کبھی نہیں۔ پیسہ تو میں بھی آفر کر رہا تھا۔ تم بہت انوسینٹ لڑکی ہو، میں جانتا ہوں، اور یقیناً تمہیں وہ امیر زادہ پھنسا رہا ہے، زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ تیزی سے بولتا اسے بتا رہا تھا۔ بیکا سن رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں خوش ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر بولتی دروازہ بند کرنے لگی۔ گیبی نے جلدی سے پیر آگے بڑھا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بیکا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بیکا، کیا تمہیں ہیلپ چاہیے؟ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، مجھ سے مت ڈرو۔ دیکھو، اگر تمہیں کسی وجہ سے پیسہ چاہیے اور تم اس لیے یہاں رکی ہوئی ہو، تو میں تمہیں وہ پیسہ دے سکتا ہوں۔ کتنی رقم چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں سیف رکھ سکتا ہوں۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تم سن رہی ہو؟ پلیز، میں تم سے، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ بیکا نے ایک دم اسے دھکا دے کر دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔
گیبی شاکڈ ہوا، باقی کی بات منہ میں رہ گئی۔ اندر بیکا خوف سے کپ کپ آتی دروازے سے لگ کر بیٹھی رہی۔ گیبی یہاں بھی چلا آیا تھا؟ میکا ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیوں اس کا سکون برباد کر رہی تھی؟ اگر حام کا شیریا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ پریشان سے سوچتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کی کھڑکی پر دستک ہونے لگی۔ اس نے بوکھلا کر اس جانب دیکھا، سامنے گیبی کھڑا تھا۔ شیشے سے لگا وہ بھی اب بھی مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ اسے تب اندازہ ہوا اس کی کھڑکی پر کون آتا تھا اور کس کا سایہ ٹیرس پر نظر آتا تھا۔ بیکا نے اٹھ کر پردے برابر کر دیے۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا اسے محفوظ کر سکتا ہے، اور بزدل اتنا تھا کہ جب تک حام کشیریا موجود تھا اس کی جرت نہیں ہوئی کہ بیکا کے سامنے آتا۔ چور راستوں سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس پر یقین کرتی اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی۔ وہ بستر پر سمٹ کر بیٹھتی، حام کے جلد لوٹ آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ وہ جیسا بھی تھا وہ واقعی اسے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس قابل تو تھا کہ اس کی موجودگی میں گیبی جیسے لڑکے کو بیکا کے راستے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نہ جانے وہ کب آنے والا تھا، نہ جانے وہ واپس آنے والا بھی تھا یا نہیں۔ اس روز کے بعد اسی پریشانی اور انتظار میں پورا ہفتہ گزر گیا۔ گیبی کھڑکی پر آ کر دستک دینے لگتا تھا، کبھی ڈور بیل بجا کر اسے پکارتا تھا۔ بیکا کو کمپلینٹ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ سیکیورٹی کو بلا کر شکایت لگا سکتی۔ اسے اتنا بھی طریقہ نہیں آتا تھا کہ گیبی کے بارے میں پولیس کو انفارم کر دیتی۔ وہ تو بس حام کے کمرے میں اس کے بستر پر سمٹ کر سوئی رہتی تھی اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی تھی، مگر وہ واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ سما اور عابس کی شادی کو تیسرا دن تھا۔ حام، اعلان، سام، الوان اور اصابر اپنے مخصوص ہال روم میں اپنے پیٹس کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ سما کی ایک رات پہلے باقاعدہ پاکستان رخصتی ہو چکی تھی۔ عابس لوہانی کی پوری فیملی پاکستان پہنچ کر اس کی شادی کروا چکی تھی۔ ایک عرصے بعد وہ سب اپنی سگی اکلوتی پھپھو سے ملے تھے اور اسے دیکھ کر شاکڈ ہوئے تھے۔ سام کی آنکھوں کا یونیک سا کائی سبز رنگ ان کے ہی جیسا تھا اور اس کی شکل بھی ان سے ہی مشابہ تھی۔ وہ سام سے مل کر خوش ہو رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر پرجوش ہوا تھا۔ ہیلو! فاختہ وہاں پہنچ کر سب کو مخاطب کرتی دھپ سے ساور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا۔ ان دنوں وہ کچھ زیادہ کثرے کشیریا میں پائی جا رہی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ ابھی کل ہی تو گئی تھی۔ الوان نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی موجودگی سے ان دنوں بری طرح چڑا ہوا تھا۔ ہاں آ گئی ہوں، تو کیا مسئلہ ہے؟ منیزا نے بھیجا ہے، میرا تو کہیں دل نہیں لگ رہا۔ سما کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ سما کی یاد آنے پر اب پاکستان فلائی کرنا پڑے گا فاختہ، یہاں تو اب سما نہیں ملے گی۔ خالہ نیزا نے تمہیں یہاں دل لگانے کے لیے کیوں بھیجا؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا، سام نے اسے جتایا۔ ایزابر، سما، الباکستان۔ پیری کی چینخ مار کر بولنے پر اصابر نے اسے گھور کر گردن سے پکڑ لیا۔ اس کی چینخ گلے میں ہی دب گئی۔ اب تمہارا چونچ بالکل نہ ہلے، میں نے تمہاری بہت بدتمیزیاں سہ لیں۔ وہ اسے کندھے سے اتار کر اپنے سامنے بٹھاتے سختی سے وارن کرنے لگی۔ پیری پورے کا پورا ہل کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ خالہ عزیزی نے اسے سما کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، انہیں تو بس اپنی خواہش کی پڑی ہے۔ الوان نے بدمزہ ہو کر گٹار ایک طرف پھینک دیا۔ مزے سے نیند کرتی کیٹی میاؤں کر کے اچھلی۔ فاختہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، اس معاملے میں وہ بھی مجبور تھی۔ اعلان اور حام نے مسکراہٹ دبائی۔ سما کی شادی پر ان کی خالہ سارا وقت الوان پر قربان جاتی رہی تھی۔ اعلان نے تو مایوس کر دیا تھا، حام ایسے ہی ایک طرف ہو چکا تھا۔ الوان کو حیرت تھی انہیں سام کیوں نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، مگر وہ الوان کی بیزاری کے باوجود اسی کے سر پر سوار تھی۔ فاختہ تم تو پوری شادی میں واحدی کو گھورتی رہی ہو، انسان تھوڑا پرہیز ہی کر لیتا ہے۔ وہ بیچارہ ہم سے ڈر کر جگہ جگہ منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ اعلان نے فاختہ کو چھیڑا۔ حام اور سام بھی آلین کی پتلی حالت یاد کر کے ہنس رہے تھے، جو فاختہ کے بار بار مخاطب کرنے پر پریشانی سے کسرے کشیریا کی شہزادوں کو دیکھتا تھا، کہیں غیرت اور غصے سے اس کی گردن نہ اتار لیں۔ الوان نے ٹھٹک کر فاختہ کو دیکھا۔ اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، بس خالہ سے جان چھڑوانے کی کوششوں میں لگا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں آلین واحدی کی پریشانی ہے اور تم خود جو اس کی بہن سے اتنی گپ شپ لگا رہے تھے، اس کا کیا؟ بلکہ میں نے دیکھا تم اسے ام عزیزہ اور ام فلک سے ملوا رہے تھے، تو بیچاری بھی ایسی ہی شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی، تم نے لحاظ کیا؟ فاختہ کی آنکھیں بھی عقاب جیسی تھیں۔
پٹ سے بولتی پورا منظرنامہ سب کے درمیان کھول کر رکھ دیا۔ اعلان سب کے درمیان پول کھلنے پر گڑبڑا گیا۔ نہایت رازداری سے ملاقات کے مراحل طے کیے تھے، مگر بھلا ہو فاختہ کا، جو پھر بھی دیکھ چکی تھی۔ تم نے کیوں واحدی کی بہن کو امہات سے ملوایا؟ کن چکروں میں ہو؟ پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں متوجہ ہوا۔ ابرو چڑھا کر اعلان کو گھورتا اس سے سوال کرنے لگا۔ اوہ کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو ہم دونوں فائن آرٹس کے ڈپلومہ کے لیے چند ماہ پہلے امریکہ میں کلاس فیلوز رہے ہیں، اور وہاں سے آنے سے پہلے لاسٹ ٹائم جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی کا پوچھ رہی تھی وہ۔ اسے کسی نے بتایا کہ سیریس انجری تھی، جس کی وجہ سے اسے لگا میں شاید جان گنوا چکا ہوں، تو وہ مجھے زندہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے بس تھوڑی میزبانی کے آداب میں بات چیت کی اور امہات کا وہیں سے گزر ہوا تو ان سے ملوا دیا۔ اعلان نے لاپرواہی سے بتایا، جیسے بہت عام سا قصہ ہو، جیسے بہت پرانی بات ہو۔ حام نے سامنے بیٹھے سام اور الوان کو دیکھا، جو مسلسل نفی میں سر ہلاتے اعلان سے بالکل اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ خوش تھی؟ جب میں نے اسے دیکھا جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں، واحدیہ ہاؤس ہمارے نیبر میں ہے اور میں ان سب کو بچپن سے جانتی ہوں۔ ارواح واحدی کبھی اتنی خوش اخلاق یا زیادہ بولنے والی لڑکی نہیں تھی۔ ہاں وہ مغرور نہیں، مگر اپنے گھر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کچھ نخریلی اور کچھ وہ کم گو سی لڑکی ہے۔ لڑکوں کو خاص طور پر وہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے، کیونکہ اسے نہیں لگتا کوئی اس کے لائق ہے۔ مگر تمہارے ساتھ اس کا جوش اور خوشی کچھ اور ظاہر کر رہی تھی۔ فاختہ نے ایک بار پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے نہ صرف خود اس پر شک کیا، بلکہ باقی سب کو بھی اچھا خاصا شک میں ڈال دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اصابر متوجہ ہو چکی تھی۔ آخری اعلان، تو کیا آپ دونوں امریکہ میں کپل بن گئے تھے؟ کب سے اب واپس آ چکے اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں؟ اصابر صدمے سے چینخ کر بولی تھی۔ اونگھنے میں مصروف پیری نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو اسے روک کر اب خود اس کے والا کام کر رہی تھی۔ اعلان نے سر تھام لیا۔ سام اور الوان ایسے جھوم رہے تھے جیسے اس ڈرامے کا ہی انتظار ہو۔ ہم اب کھوجتی نظروں سے اعلان کو دیکھ رہی تھی۔ اصابر، میں وہاں کپل بنانے نہیں گیا تھا، یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں تو ہماری بات تک نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے ساتھ ورک کیا مگر دوستی بھی نہیں ہوئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ ہم دونوں دبئی سے آئے ہیں۔ وہ یہاں واحدی ہاؤس میں ملی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے مجھ سے بات چیت کر لی۔ اعلان اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے پھر سے وضاحت دے رہا تھا۔ الوان اور سام اب پھر سے نفی میں سر ہلا رہے تھے، یعنی نہیں، اس بار بھی جھوٹ۔ وہ تو پہلی بار مل کر کسی امانت کی بات کر رہی تھی۔ ہاں پریشان ہوگی، تم نے بتانا تھا، تم ڈھیٹ ہو اور بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تمہارے۔ ان چھوٹی موٹی انجری سے تمہاری جان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاختہ نے اس کی جاسوسی کرنے کا غصہ اتارا اور اطمینان سے سر ہلانے لگی۔ میں ڈھیٹ نہیں، سیلف کنٹرول کہتے ہیں اسے۔ تم میری بات کر کے اپنی چوری مت چھپاؤ۔ تم نے علین واحدی کا شادی میں جتنا دماغ خراب کیا، مجھے یقین ہے آدھے سے زیادہ مہمان بھی جان چکے ہوں گے۔ تم اسے ہیرس کر رہی تھی۔ اعلان نے بھی اسی اطمینان سے جواب دیتے ہوئے اسے مزید جلایا۔ میرے خیال میں اب سیز فائر کر لو، ورنہ تم دونوں غصے میں مزید راز کھولتے جاؤ گے، اور واللہ ہمیں سب جاننے پر بالکل برا نہیں لگا۔ سامنے دونوں کو جتایا۔ اعلان نے دانت پیسے، فاختہ نے بلا وجہ اس پر نیا جرم عائد کر دیا تھا۔ ہم نے اپنے نہایت بڑے سائز کے کتے رائزو کی بیلٹ کھول کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ رائزو آزاد ہوتے ہی زبان لٹکائے تیزی سے باہر بھاگا۔ ہاں، تم اپنی وائف کو شادی پر کیوں نہیں لائے؟ یہ بہت غلط کیا تم نے۔ اب تو وہ اس فیملی کا حصہ ہے، اور اس کی کنڈیشن جانتے ہوئے بھی تم اسے اکیلا وہاں چھوڑ آئے ہو۔ الوان سر جھٹک کر اپنی بات ایک طرف رکھتا حام پر ناراض ہوا۔ وہ ابرو چڑھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اعلان کی بیکا کے لیے ہمدردی اسے ہر بار چڑھاتی تھی۔ اچھا ہے نہیں آئی، مجھے تو بہت روڈ اور اب نارمل لگ رہی تھی وہ، اصابر نے تنفر سے کہا۔ اسے حام کی شادی کا اب تک صدمہ تھا۔ اگر وہ سما سے شادی کرتا تو آج سما کو پاکستان نہ جانا پڑتا۔ اب صدمہ دوہرا ہو چکا تھا۔ اس کی نفرت پر سام نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ اصابر کو حام کی بیوی سے کب تک دور رکھا جا سکتا تھا؟ مستقل ٹھکانہ تو دونوں کا کچرے کشیریا ہی تھا۔ میں اسے لے بھی آتا تو وہ نہ آتی۔ اس کے لیے وہاں اکیلا رہنا یقیناً زیادہ آسان ہوگا۔ اس کے بہت سے ادھورے کام پورے ہو سکتے ہیں۔ حام نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ اعلان نے اس کے انداز پر ٹھٹک کر رک کر اسے دیکھا۔
وہ اس کی بات نہیں سمجھ پایا اور کسی نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی سوائے سام کے، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اس نے تو ڈائیورس کا کہا بھی نہیں، الٹا وہ میرے فلیٹ میں ہی ایڈجسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تم جانتے ہو، ابھی نوفل کے بنائے کانٹریکٹ کی وجہ سے میں خود اسے تب تک ڈیورس نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ مانگے، اور اس نے ایک بار بھی ڈیورس کا نام نہیں لیا۔ ہاں، اب الوان پر خفا ہو رہا تھا۔ تم نے کچھ پابندیاں لگانی تھی نا، تم اس کی زندگی مشکل کرتے تو شاید وہ مانگ لیتی۔ الوان نے پریشانی سے مشورہ دیا۔ وہ پابندی یا سختی سے ڈرتی ہے، مگر نہیں، وہ ویسی ہے ہی نہیں جیسی ہم نے سوچی تھی۔ مجھے لگتا ہے اسے آزاد کرنے کی کوشش میں میں پابند ہو جاؤں گا۔ کرتی رہے جو بھی کرتی ہے، چاہے کیریکٹر لیس ہو یا اب نارمل، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو ایسی ہی تھی۔ ابھی نوفل کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک امریکن لائف پارٹنر بنانے کا انجام یہی انجام ہوگا۔ وہ ایسے کام بھی کرے گی جو میں سوچ نہیں سکتا، اور میں اسے منع تک نہیں کر پاؤں گا۔ ہام سب سے ناراض لگتا تھا۔ اعلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کہیں دل پریشان ہونے لگا تھا۔ اسے بیکا معصوم اور اچھی لڑکی لگتی تھی، مگر کہیں ہام کے ساتھ واقعی غلط تو نہیں ہوا؟ اعلان نے پہلو بدلا۔ فاختہ اور اصابر اس معاملے میں کچھ بول نہیں پائی تھیں۔ وہ بیکا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ وہ اسے پسند کرتی تھیں۔ اس معاملے میں وہ دونوں ساتھ تھیں، بیکا کو سخت ناپسند کرنے والی۔ حام کا بیزار چہرہ سام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ زندگی ایسے تو نہیں گزرنے والی تھی۔ اتنے ماہ بعد واپس آیا تھا، مگر وہیں کا وہیں اٹکا ہوا تھا۔ حام، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم اپنی وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو، اسے سمجھنے لگو تو شاید وہ اچھی لڑکی ثابت ہو؟ اس کو ویسٹرن کلچر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہ یہاں آئی تو ایسی بالکل نہیں لگ رہی تھی، سام نے بے چینی سے کہا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے فری نہیں ہوتی سام، وہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، اور جب میں وہاں جاؤں ایسے چونک جاتی ہے جسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ صرف مجھ سے بچ کر چور راستوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ مجھے اس کی کزن نے بتایا وہ جاب ہولٹر تھی، اور تم کچھ نہیں جانتے کس خاندان سے ہے وہ۔ حام نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا، جیسے ضبط کے کڑے مراحل میں ہو۔ وہ کیسے جاب کر سکتی ہے حام؟ وہ تو مینٹلی ان ویل ہے۔ وہ میکا کے شاپ پر کسی اسٹیچو کی طرح سارا دن بیٹھنے والی لڑکی جو حرکت تک کرنے سے قاصر تھی، کیسے اور کیا جاب کر سکتی ہے؟ اعلان کا حیران سوال حام کو جلا کر رکھ گیا تھا۔ میکا نے ہمارے سامنے اس کی حقیقت چھپائی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا ایکٹ کرتی تھی کہ لوگ اسے معصوم اور اب نارمل سمجھے۔ وہ ایک کال گرل تھی اور اب بھی ہے۔ حام کی شکستہ اعصاب آج جواب دے گئے تھے۔ وہ پھٹ پڑا، اعلان پر جیسے کسی نے بم پھوڑا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ باقی سب بھی شاکڈ رہ گئے تھے۔ وہ چھوٹے بچوں جیسی گلاب لڑکی جو مخاطب کرنے پر بھی گھبرا جاتی تھی، وہ ایک کال گرل تھی۔ یہ اتنی حیرت انگیز بات تھی کہ اصاور اور فاختہ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سام ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بھائی کی زندگی برباد ہونے پر ابھی نوفل سے جا کر لڑے، جبکہ اعلان ہکا بکا سا حام کو دیکھ رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اسے حام کی بات پر یقین آ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ حام نے میکا جیسے دھوکے باز لڑکی پر یقین کیسے کر لیا تھا۔ مگر نہیں، اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ میکا سے دور رہتا تھا، اسے جانتا نہیں تھا اور اس سے ملتا تو بہت کم تھا۔ میکا سے اعلان کی دوستی تھی، وہ اسے ملتا رہتا تھا اور وہ اسے اچھے سے جانتا تھا کہ اپنے مطلب کے لیے وہ لڑکی کوئی بھی فراڈ کر سکتی تھی۔ اعلان بن اوف اچھے سے جانتا تھا، مگر حام کا شیریا کو یہ بات سمجھانا مشکل ترین تھا۔ پینٹنگ ایگزیبیشن میں وہ دونوں ایک تصویر کے سامنے ٹھہرے تھے، نظریں تصویر پر مگر توجہ ساتھ کھڑے وجود پر مرکوز کیے۔ دونوں بظاہر تصویر کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر دراصل وہ اس پینٹنگ پر ہرگز بات نہیں کر رہے تھے۔ ارواح واحدی کی مکمل توجہ ساتھ کھڑے اعلان بن اوف کا شیریا پر مرکوز تھی۔ سیاہ نظریں شفاف تصویر میں بھی اس چہرے کو ہی دیکھنے کی طلبگار تھیں، البتہ اعلان اس سے بات کرتے ہوئے اس تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کو دبئی میں اپنے گھر کے اندر دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ مسلم ہیں۔ بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ وہ آج کل دیوانوں جیسی حالت میں رہتی تھی۔ پرجوش مدھم لہجے میں وہ اعلان کو اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ اچھا، یا حیرت؟ وہ اس کی بات پر ایک دم مسکرایا۔ ظاہر ہے، ملنے سے پہلے حاصل کا اشارہ مل جائے تو ایسا ہی ہوگا۔
اعلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ سب سمجھتا تھا۔ جب ہیلینا نے مجھے آپ کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مر جانے جیسی اذیت تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر بولتی، اصل بات اپنے دل میں ہی دبا گئی۔ اعلان متوجہ ہوا، ایک سرسری نظر اس پر ڈالی جس کی سیاہ آنکھیں اس ذکر پر ہی اداس ہوئی تھیں۔ اوہ! ہیلینا کو اتنا خوفناک منظر بنا کر جھوٹ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا، انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، ہیلینا نے تمہیں ڈرا دیا مگر میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی، کیا وہ اس کا تمسخر اڑا رہا تھا؟ یہی لگ رہا تھا، مگر اس نے سر جھٹکا۔ وہ جو سمجھتا ہے، اور اچھا ہے جو سب ہے وہ وہی سمجھ جائے۔ وہاں سب آپ کو برٹش سمجھتے تھے، آپ نے کیوں سب کو یہ کہا کہ آپ برٹش ہیں؟ ہم ایز اے مسلم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور دبئی کا سن کر تو لوگ مزید متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی پہچان کیوں چھپائیں؟ وہ الجھن صدا سے بول رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی، یوں جیسے کہتی ہو اگلی بار یہ غلطی مت دہرانا، اور لگتا تھا آج سب الجھنیں سلجھا لینا چاہتی تھی۔ اعلان کو محسوس ہوا اس سیاحرات جیسی آنکھوں والی لڑکی کو تفصیلی وقت اور تفصیلی ملاقات چاہیے تھی۔ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا مجھے برٹش لوگ نہیں پسند، یہ پہچان تو بالکل نہیں چاہوں گا، نہ میں نے ایسا کبھی کہا تھا۔ وہ باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اروا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے خود کو ایلے کہلوایا، اور سب نے خود سمجھ لیا کہ میں برٹش ہوں، یا شاید کوئی اور وجہ تھی۔ ہاں، میرے پاس وضاحت دینے یا اپنا تعارف کروانے کا وقت نہیں تھا، میں نے سب جانے دیا۔ اعلان نے بولتے ہوئے پہلی بار اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑ کر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کیا۔ وہ رخ موڑ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اف! کیا کوئی رنگ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا تھا جتنا ان آنکھوں کا تھا؟ وہ اس کی بات سے زیادہ اس کی آنکھوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے یوں نظریں چرانے پر ایک بار پھر مسکرایا۔ بزدل لڑکی تھی، وہ دیکھتی رہتی تھی مگر اس کے دیکھنے پر ڈر جاتی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، کوئی کچھ بھی سمجھے۔ لوگ تو بہت نام دیتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں وہاں سب آپ کے لیے دیے انداز اور منفرد شخصیت پر آپ کو ایلے مریخ ہی کہتے تھے۔ وہ سر ہلاتی اتفاق کر رہی تھی۔ سچ چھپا گئی کہ سب نہیں، وہ خود کہتی تھی۔ مگر میرا لیا دیا انداز تو صرف تمہارے ساتھ تھا ارواح واحدی، منفرد شخصیت بھی کبھی کسی نے نہیں مانا، پھر سب نے مجھے ایسا نام کیوں دیا؟ وہ ناراض ہوا، یعنی واقعی ناراض سا ارواح کو دیکھنے لگا۔ اسے اس بار بھی پتا تھا یہ نام اسے صرف وہی دے سکتی تھی اور کوئی نہیں۔ وہ کندھے اچکاتی مکر گئی کہ اسے کچھ بھی پتا تھا۔ لیکن میرے ساتھ کیوں یہ انداز، یوں لیے دیے رہنا اور دور دور؟ پھر ہم تو مسلم تھے نا؟ اسے موقع مل گیا گلا کرنے کا، اتنے وقت بعد۔ اس نے پوچھ ہی لیا۔ کتنا ہرٹ ہوتی تھی وہ، کیا اسے اندازہ بھی تھا؟ دور دور؟ تو کیا ہمیں قریب رہنا چاہیے تھا؟ وہ پرسوچ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارواح گڑبڑا گئی۔ ہرگز نہیں، میں کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف ہم دو مسلمز تھے، ہمیں سلام کرتے رہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات کی نئی وضاحت دینے لگی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، تم مسلم تھی نا، اس لیے میں نے فاصلہ رکھا تاکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے ایک مسلم لڑکی کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا، نرم سی وضاحت۔ حالانکہ باقی آدھا سچ تو یہ تھا کہ اسے اچھا لگتا تھا جب ارواح اس کی اجنبیت پر چڑھتی تھی اور چھپ کر اسے دوسروں سے بولتا دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے چور نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو مروب سی سر ہلا رہی تھی۔ اس کے جواب سے وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کیا بس اتنی سی بات اچھی لگی تھی؟ وہ حیران ہوا تھا اور مطمئن بھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔